अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ नहीं, काना है, ली नबी जी, नहीं है नबी के लिए। नहीं है नबी के लिए मतलब ये कि नबी के लिए ये रवा नहीं, नबी को ये ज़ेबा नहीं, नबी की शान के लायक नहीं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों के लिए भी क्या चीज, अन के यस्तगफिरू, यस्तगफिरूना होता है वो सब इस्तिगफार करते हैं, मगफिरत मांगते हैं। अन की वजह से नून खत्म होगी। अन यस्तगफिरू, ताकि वो माफी मांगें। अन यस्तगफिरू नहीं पढ़ेंगे, इसको अन यस्तगफिरू पढ़ेंगे। ये हमने यरमलून का कायदा पढ़ा था कि नून की आवाज के बाद जब ये रे मीम लाम वाओ और नून में से कुछ भी आ जाए तो वो मदगम होगा। हमारे कुरान शरीफ में यहाँ पर शद लगा देते हैं, अरबी कुरानों में ऐसे नहीं लगा होता। अक्सर मोबाइलों में अरबी कुरान होते हैं, तो ये सही पढ़ना आना चाहिए, वरना फिर एफर्ट करके अपना कुरान शरीफ भी साथ डाउनलोड किया करें। लेकिन अगर ये थोड़ी सी एफर्ट करें तो ये समझ आ जाती है, और फिर आप खाना काबा में जाए, वहां पे भी जो कुरान मिल जाए आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इन यस्तगफिरू, के वो मगफिरत मांगे, लिल मुशरिकीना, मुशरिकों के लिए। ये रवा नहीं है, ये मुनासिब नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ईमान वालों के लिए कि वो मगफिरत मांगे मुशरिकीन के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत ना मांगे, मुशरिकीन के लिए दुआ ना करें। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये सूरह तौबा है या सूरह बरात है, बरी जिम्मा होने की सूरत है, उनसे बेजारी के इजहार की सूरत है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के अंदर अब वो मरहला आ गया है जहां पर ये हकीकत अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दी कि ये जो मुशरिकीन हैं, इनको बात समझ आ गई है। अब ये जानबूझकर ईमान नहीं ला रहे, और अल्लाह का रसूल जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो ईमान न लाए। इस वजह से अब ये पक्के जहन्नुमी हैं, इनके लिए अब कोई दुआ नहीं की जा सकती। और वो आगे अल्फाज आ भी रहे हैं कि मिन बादि मा तबय्यन लहुम, बाद इसके कि उन पर वाज़ेह हो गया। तो ये वादे सूरह तौबा के स्टेज पर आने के बाद हुआ। तो उन मुशरिकों के लिए इस्तिगफार की दुआ नहीं कर सकते। आज के ज़माने के जो मुशरिक हैं उसमें इख्तिलाफी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि जी उनके लिए भी दुआ ना करें, बल्कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं तो चलो कोई बात है, ना करें, क्योंकि अब वो तो चले गए, जो भी उनका अंजाम है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये आयत अल्फाज से भी पता लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट से भी पता लग रहा है कि वो मुशरिक जिनके ऊपर हक वाज़ेह हो गया, अब फिर भी वो शिरक पर डटे हुए हैं, तो उनके लिए आपने इस्तिगफार की दुआ नहीं करनी। इन जनरल वैसे जो जिसको कहते हैं एक मिजाज कह लें, को बहुत ज्यादा भला नहीं लगता ये बात कि एक हिंदू फौत हो गया आगे, या अल्लाह इसको माफ कर दे, या अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे। वो वैसे ही जरा अजीब सी बात लगती है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, तो इसमें तो कोई खास इशू नहीं है। वलऊ कानू, व और लऊ अगर से, कानू वो हों, क्या हों, उली कुर्बा। यानी एक लफ्ज होता है जू, इस जू की मुन्नस होती है जात। तो जू से जैसे जुल जलाल होता है या जीशान होता है, वाला साहिब कहते हैं, यानी साहिबे जलाल, इसकी अरबी होगी जुल जलाल, शान वाला, जलाल वाला। और उसी से फिर लफ्ज बनता है कुर्बा, तो जुल कुर्बा भी होता है, कुराबत वाला। जिल कुर्बा और जल कुर्बा भी होता है, वो उसकी रफा नसब और जर होती है। और अल कुर्बा भी आएगा और अकेला कुर्बा भी आएगा। तो जू की जो प्लूरल होती है वो होती है जबू, और जबू का एक जिसको मुतरादफ कहते हैं वो होता है उलू। अच्छा, उलू में ये प्रॉब्लम है कि उलू के अंदर ये जो वाव है इसकी आवाज नहीं आती, उलू नहीं होता, ये उलू होता है।
اس کو بھی پڑھتے وقت ذرا دھیان رکھنا چاہیے. ہمارے قرآن شریف میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جس واو کو پڑھنا ہوتا ہے اس پر جزم لگا دیتے ہیں، اور جس کو نہیں پڑھنا ہوتا اس پر جزم نہیں ہوتی. عربی قرآنوں میں یہ ان کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ تو کسی نے او پڑھنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہاں اس کو کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرتے. ورنہ جہاں انہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہاں پر وہ ایک زیرو لگا دیتے ہیں اگر انہوں نے یہ آپ کو بتانا ہو. تو الو جو ہے یہ ہو گیا والے، جیسے اولو الباب آتا ہے قرآن شریف میں، عقل والے. اور الو ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے، اس لیے اصل فارم تو اس کی نہیں پتا، بٹ غالباً اولونا ہوگی تو اس کی جو نسب اور جر ہے وہ اولینا ہوگی، تو یہ الی ہو جاتا ہے، الی قربا، کیونکہ مرکب اضافی میں مضاف کی نون ختم ہو جاتی ہے. اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، یعنی اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، قرابت دار ہوں، جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. مثلا کسی کا باپ ہو سکتا ہے، مثلا کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جو کافر تھا، تو اس سے جینون نیچرل محبت ہوتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے ہمدردی بھی ہوتی ہے. اب ان سے ہمدردی رکھنا اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ایکچولی اسلام میں یہ تو ریکمینڈڈ ہے، ان کی خدمت کرنا اگرچہ وہ کافر ہوں، مشرک ہوں. ہاؤ ایور جن کا یہ پکا پتہ لگ گیا کہ وہ مشرک ہیں، ان کے لیے استغفار کی دعا کی اجازت نہیں. اور پکا پتہ تو بہرحال اسی وقت لگے گا جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوں، کیونکہ نبی رسول کے سوا کوئی غیب کا علم دے نہیں سکتا. من بعدی بعد اس کے، ما تبین لہم جب کہ واضح ہو گیا ان کے لیے، انہم کہ وہ اصحاب الجحیم وہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. جب یہ کلیئر ہو گیا تو پھر اب ان کے لیے آپ استغفار کی دعا نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہے کہ جب یہ سٹیج آ گئی اب کرسٹل کلیئر ہو گیا. جیسے پیچھے منافقین کے متعلق کلیئر کر دیا گیا کہ بھائی اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، اب ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اب یہ نہیں اس قابل کہ ان کو مزید چھوٹ دی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تبوک پر جب یہ آ کر معافیا مانگ رہے تھے، اور جب حضور واپس آئے تو پھر آگے بھی لوگوں نے بہانے پیش کیے، تو آپ نے کیوں ان کے بہانے قبول کیے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نہیں ہے مناسب نبی اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ مغفرت کریں مشرکوں کے لیے اگرچہ وہ ہوں ان کے قرابت دار، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے کہ وہ جہنم والے ہیں. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر کوئی خون کا رشتہ دار ہے اور اگر اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اگر وہ جان بوجھ کر حق سے ہٹا رہا، ڈٹا رہا، اس نے حق کو نہیں قبول کیا، اور obviously یہاں جس حق کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ واحد کو تسلیم کرنے کے حق کی بات ہو رہی ہے. مگر کوئی بھی شخص کوئی بھی حق قبول نہ کرے تو وہ کفر ہے. اور اللہ کے رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی جہاں یہ وعدے ہو گیا. تو کس وجہ سے لوگ آسیں امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرتے رہیں گے، ہم اپنے نفس کو خدا بنائے رکھیں گے، جو دل چاہتا ہے کریں گے، جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، اور قیامت والی جائیں گے تو اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ کے نبی کو تو دنیا میں ہی کہہ دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے متعلق یہ واضح ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے، آپ نے ان کے لیے دعا تک نہیں کرنی. تو اگر قیامت والے دن کوئی دعا کی جائے گی تو ان کے لیے کی جائے گی، جو سفارش کی جائے گی ان کے لیے کی جائے گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلندی اور عزت عطا کی ہے، وہاں پر بھی بزرگی عطا فرمائیں گے اور حضور دعا فرمائیں گے، مگر ان کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. وہ لوگ جو مشرک ہوں گے چاہے حضور کے خونی رشتہ دار ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہوگا ان کے لیے دعا نہیں ہوگی. تو ایسی دعاؤں کے آسرے پر شیطان کے پیچھے چلتے چلے جانا تو وہاں جا کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب حضور کی یا کسی نبی کی مثلاً اولاد ہونے کا کسی کو فائدہ نہیں، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، اب اس میں جو پرابلم ایک آ سکتی ہے یا سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مشرک تھے، اور قرآن شریف میں ہی مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کی آپس میں ہوئی بات چیت باپ بیٹا کی، اور جو آخری ایک گفتگو ہوئی تو اس میں ان کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے تو بے رغبت ہو گیا ہے؟ تو پھر میں جو ہے اب اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور اب تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک۔ ایک تو اس سے یہ پتہ لگا مشرک باپ کو کہہ رہے ہیں سلام علیک، تو ہم بھی اگر کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے حضرت ابراہیم نے کہا استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے، آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور پھر پریکٹیکلی کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں تھا۔ اور یہ دعا جو ہے نا بڑی کیئرفل ہے، کیونکہ ساتھ یہ کہا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، وہ دن جب کسی کام نہیں آئیں گے، نہ مال اور نہ بیٹے۔ یعنی یہ طے ہے، ان کو معلوم ہے کہ میرے آذر کا بیٹا ہونے سے آذر کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، فائدہ تو عمل سے ہی ہونا ہے، لیکن دعا ہم سب کے لیے کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد کے لیے بھی کی، اور ان سے وعدہ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کو پہلے ہی یہاں پر بیان فرما دیا، اور فرمایا وما کان استغفار ابراہیم، ابراہیم کی استغفار، یہ مرکب اضافی ہے، ابراہیم کیونکہ عربی نام نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی جو نسب اور جر ہے وہ ابراہیمہ اور ابراہیمہ ہی ہوتی ہے، تو جر میں ہونے کے باوجود ابراہیمہ ہے، اور نہیں تھی ابراہیم کی استغفار، ابراہیم کی مغفرت کی دعا لی ابی ہی اپنے باپ کے لیے، الا مگر ان موعدۃ وعدہا، اس موعدہ کی وجہ سے، موعد ظرف ہے یعنی وعدے کی جگہ یا وقت، یا وعدہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے، اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے وعدہ کیا یاہو اس سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس وجہ سے تھی کہ محض ایک وعدہ تھا جو وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے، اب اس کا ایفا کرنا تھا۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سوال پیدا ہو کہ جی ہم اپنے کافر عزیزوں کے لیے استغفار کیوں نہیں کر سکتے، جب ابراہیم علیہ السلام جو سب سے بڑے موحد تھے، جو بالکل حنیف تھے، تو ان کا باپ مشرک تھا، تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مشرکوں سے تعلق کاٹ لو، ایسا کہ دعا تک نہ کرو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سوال پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا جواب عطا فرما دیا۔ موعدہ جو ہے مونس ہے، اس لیے آ گیا وعدہا، یعنی اس وعدے کو، وعدے کی وجہ سے جو اس نے کیا۔ اب جو وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ کیا اپنے والد سے، تو والد کے لیے ہو لفظ استعمال ہوگا اس سے، تو وعدہ جو اس نے کیا اس سے۔ اب وعدہ ہو جو ہے نا، اکیلا ہو نہیں ساتھ آ کے جڑتا، تو اس لیے یہ ایجاد زبردستی لگا دیا گیا، جیسے کا نعبدو میں اکیلا کا نہیں پڑھا جا سکتا تو اس کو ایا کا کر دیا گیا، اس ایا کا ویسے مطلب کوئی نہیں ہے، یہ ہا جو ہے یہ وعدے کے لیے ہے، اور ہو جو ہے یہ ابھی کے لیے ہے۔ تو وہ تو صرف اس وعدے کی وجہ سے مغفرت کی دعا مانگی جو انہوں نے اس سے کیا تھا، فلما، پھر جب، یہاں پہ بھی اب یہ بات واضح ہو رہی ہے، تبین لہو، واضح ہو گیا اس پر، انہو عدو للہ، کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، یعنی وہ دشمن تو ہمیشہ سے تھا اللہ کا، جو شخص بھی شرک کرتا ہے اور شرک پر ڈٹا ہوا تو اللہ کا دشمن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے تو اس وقت تو کہا کہ میں دعا مانگوں گا، بعد میں دعا مانگتی بھی رہے، پھر یہ کیوں ہوا کہ واضح بعد میں ہوا؟ اس لیے کہ یہ واضح ہو ہی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وہ اب پکا جہنمی ہے،
یہ ڈکلیئرڈ اینمی ہے، اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ یہ سٹیج آبویسلی بعد میں آئی۔ تو جب ان کو پتہ لگ گیا، تبرأ منہ، تبرأ منہ جو ہے یہ بے رے اور الف ہے، اردو میں بھی ہم اس سے کامن لفظ یوز کرتے ہیں بری ہونا، کسی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب کوئی کسی عدالت کے کیس سے بری ہوتا ہے تو اس کے لیے ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، اور بری ذمہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ بری ذمہ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ میں اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں، میں اس ذمہ داری سے تعلق نہیں ہے، بیزار ہونے کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ اس سے جو باب تفاعل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کا یا بری ہونے کا اظہار کرنا۔ تو تبرأ منہ، انہوں نے اعلان برات کر دیا اس سے، انہوں نے بری ہونے کا اظہار کر دیا۔ جب پتہ لگ گیا، اب ایسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس کا لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے کہا ان کے رب نے کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ جب ان کو کہا گیا کہ اب آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی، تو فوراً انہوں نے اس چیز کا اظہار کر دیا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے حلیم یعنی بردبار تھے اور اواہ تھے۔ اواہ جو ہے یہ بیسیکلی الف واو اور ہے سے ہے، اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آہ کرنا، تو آہا یا اوہ کا مطلب ہوتا ہے آ بھرنا، اور اس کو پھر درد مند ہونے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے جو وزن ہے فعال کا، جیسے حجام ہوتا ہے، قصاب ہوتا ہے، بار بار آ بھرنے والا، بار بار درد مندی کرنے والا، بہت زیادہ درد مند ہونے والا۔ تو ابراہیم بہت ہی نرم دل کے تھے، بہت ہی درد مند تھے۔ تو اگرچہ ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرنی، مگر ان کی تعریف بھی کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل والے تھے، بڑے بردبار تھے، بڑے برداشت والے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی کریم النفس تھے، لوگوں سے شفقت کرتے تھے۔ کیا کیا تکلیفیں نہیں دیں مشرکین نے مکہ میں رہتے ہوئے، اور آپ نے برداشت بھی کیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کی اور ان کو اچھے طریقے سے نصیحت بھی کرتے رہے۔ جب طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اتنا انہوں نے ظلم کیا کہ انہوں نے جو لفنگے لڑکے ہوتے ہیں پتھر دے کے وہ حضور کے پیچھے لگا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے انہوں نے پتھر مارے کہ آپ کے سارے جسم میں سے خون نکل رہا تھا اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اور اب وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ کو، جو طائف کا پہاڑی سلسلہ ہے، کہ اس پہاڑوں کو آپس میں جوڑ کے ان کو بیچ میں پیس دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بردبار تھے، رقیق القلب تھے، لوگوں سے محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے ہاں جب لوگوں میں مذہب کی نالج آتی ہے، جب لوگ دین کے قریب آتے ہیں، عام طور پر ان میں سختی آ جاتی ہے، عام طور پہ وہ ان کو غصہ لانا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں کوئی لوگ ہیں جو ہمارے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، اور اس انجانے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ مذہبی ہوں اتنے زیادہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہونے کی نشانی ہے، کہ اگر کوئی چیز ہمیں غلط پتہ لگے تو بس ہم برداشت نہ کر سکے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جو تھے وہ تو حلیم تھے، وہ تو حلیم کا مطلب ہی ہوتا ہے جو برداشت کرنے والا ہو۔ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ غلط چیز ہے، اور اس کی دین کی حمیت اور غیرت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس چیز کے اوپر اس کو پسند نہ ہے، وہ چیز وہ اس کو کوئی بالکل اگنور نہ کر دے۔ اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہو کے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا انجوائے کرتا رہے یا خاموش بیٹھا رہے، تو انہی کا حصہ بن جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی تو باقی بھی سدھر جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر
اس کے بعد جب اس کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ غصہ تو ہے ہی حرام، غصہ تو جائز ہی نہیں، الاؤڈ ہی نہیں۔ اور اللہ کے قریب جانے والے وہ لوگ، قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے کہ دوڑ کے جاؤ جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو غصے کو تو اللہ تعالیٰ نے پینے کا حکم دیا ہے، چاہے دنیاوی باتوں پر غصہ چڑھے یا دین کے معاملے میں کوئی معاملہ ہو۔ تو جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رسولوں کی سیرت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حلم ہو، درد مندی ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو، وہ حق راستے پر قائم رہے، وہ باطل کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، لیکن ان پر آگ بگولا نہ ہونا شروع ہو جائے، اور اس کے اندر یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دینی تکبر، کہ میں بڑا مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، مجھے عربی آتی ہے، مجھے دین کا پتہ ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو فلانا ہے، میں مسلمانوں کی اولاد ہوں، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو ناپاک ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ یہ ایک تکبر ہے جو دین کی قربت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے سیدھے رستے سے ہٹا نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے دل کہیں ٹیڑھے نہ ہو جائے، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہمیں ملا، اور ظاہر کی بات ہے روزانہ ملتے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان کے لیے دل میں ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو اب یہ کلیئر نہیں ہے نا کہ پکا پکا جہنمی ہے، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ تو ہمارے لیے ان کے لیے ایفرٹ کرنا لازم ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایفرٹ کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کیوں پہنچاتے رہے؟ اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے تو وہ تو دو دفعہ کیا کہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی تو جہنمی ہے، جل جا دفعہ ہو۔ آپ تو اتنی دفعہ ابو جہل کو جا کے آپ نے کہا کہ اسلام قبول کر لے، بتوں کی پوجا سے باز آ، جا کے اس نے تنگ آ کے کہا کہ محمد میں جا کے اللہ کو بتا دوں گا کہ تو نے مجھے بتا دیا، اب بس کر دے۔ تو کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ وہ شخص جس نے عزیز ترین آپ کی ہستی کو، جو آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، ان کو شہید کر دیا، اور وہ عورت جس نے ان کا کلیجہ چبایا، اس سے کتنی نفرت انسان کے اندر ہو سکتی ہے، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور جو حضرت وحشی تھے وہ تو فرار ہو گئے تھے، آپ نے ان کو بلوایا لوگوں کے ذریعے، اور آپ کو دکھ اتنا تھا کہ آپ نے ان سے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، مگر بلوا کر اسپیشلی منگوا کر معاف کیا اور اسلام قبول کروایا تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، یہ محبت ہونی چاہیے۔ جن کے لیے پکا پتہ لگ گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے، ان کو دین کی فہم پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا فریضہ ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں اس سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، الٹا لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور نہیں تھی استغفار ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا، پس جب واضح ہو گیا اس پر کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیداری کا اظہار کر دیا اس نے۔ بے شک ابراہیم بہت ہی درد مند اور بردبار تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسے، لیجو دلہ، کہ وہ گمراہ کر دے، قومن کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ جب اس نے ہدایت دی ان کو، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، جب اس نے ان کو ہدایت دے دی تو اب وہ ان کو گمراہ کر دے، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبینا، یہ اوریجنلی تھا یبینو، آگاہ کر دے، وضاحت کے ساتھ بتا دے، واضح کر دے،
تو حتیٰ کی وجہ سے یہ یبینا ہو گیا، کیونکہ حتیٰ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اگر یہ پلورل ہوتا تو اس کی نون ختم ہو جاتی، یہ کیونکہ سنگولر ہے تو اس میں زبر آ گئی ہے. یہاں تک کہ وہ خوب اچھی طرح کھول کھول کر بتا دے، وعدے کر دے، لہم ان کو، ما یتقون، وہ چیزیں جن سے ان کو بچنا ہے. تقویٰ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیزگار ہونا، پرہیز کرنا، باز آنا. تو اللہ تعالی قوموں کو واضح فرما دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن سے تم نے بچنا ہے. اور جب واضح فرما دیتے ہیں اس کے بعد اگر قوم پھر ہدایت سے ہٹ جائے تو پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے. یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی، اس کو سیدھا رستہ دکھا دیا اور چیزیں اس کو کلیئر نہیں کی تو وہ کنفیوز ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی. ایسا نہیں ہے، نہ پچھلے زمانوں میں ایسا تھا، نہ آج کے دور میں ایسا ہے. ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں ہدایت کے رستے پہ ڈال دی. ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ان کے بعد دین موجود ہے، ہم پیدا ہوتے ہی ہم توحید پر قائم ہیں، شرک نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ دین کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے واضح وضاحت کے ساتھ چیزیں بھی بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی سگنیفیکنٹ سائز کی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ فرما دی. اب یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سب کچھ واضح ہے. اب ہم وہ کتاب پڑھیں ہی نہ اور اپنی مرضی کیے جائیں اور پھر توقع کریں کہ ہمیں اللہ گمراہ نہیں کرے گا. یعنی اللہ گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب گمراہی کے رستے پر چلتا ہے تو اس کو اللہ چلنے دیتا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ اس رستے پر نکل جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ادھر ہی پکا کر دیتا ہے، جس کے لیے پھر وہ لفظ آتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. تو ہمیں اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب ہم جان بوجھ کر اسے اگنور کر دیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس چیز سے بچنا تھا، کون سا حکم ماننے والا تھا اور کون سی بات سے ہمیں منع ہونا تھا. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم قیامت والے دن اس سے بچ نہیں سکتے. آج ان چیزوں سے بچیں گے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے تو پھر قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یعنی یہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو مشرکین ہیں ان سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ تمہارے قرابت دار تھے، ان کو سب کچھ کلیئر تھا، ان کو واضح تھا. اب جان بوجھ کر یہ شرک کے اوپر، کفر کے اوپر ڈٹے رہے تو اب ان کی مرضی ہے، اب تم ان کا غم چھوڑ دو. یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے اس کی لاجک بتائی جا رہی ہے. اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ تمہیں بھی واضح ہو گیا ہے، اب اللہ نے منع کر دیا ہے، تو اب وہ مشرک ہے، جہنمی ہے، اب تمہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق کاٹنا ہے جب کلیئر ہو گیا ہے. یعنی یہ آج بھی جو مصر میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہم تو فرعونوں کی اولاد. یعنی جب آپ بری صحبت میں یا برے تعلق میں رہتے ہیں اور پھر اس برے تعلق کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق پیدا، لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اصل ہے، جو عقیدہ ہے، اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، اور مثلا خون کا تعلق جو ہے وہ ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے. تو مصر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فرعون کو اولاد ہیں اور یہ کو فخر کی بات ہے، حالانکہ فرعون تو اللہ کا دشمن تھا، یہ تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ڈبیٹ، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نحن ابناء الفراعنہ. یہ ہمارے یہاں ٹھیک ہے، محمد بن قاسم کتنا بڑا مسلمان تھا ہمیں نہیں پتا، اور راجہ داہر پکا جہنمی تھا یا نہیں تھا ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک اگر ہم اوورال اس کا مطالعہ کریں یا انالیسس کریں تو محمد بن قاسم مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا، اور اس کے آنے کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلا. تو راجہ داہر ایک مشرک تھا، شرکیں کرتا تھا ساری زندگی. اب وہاں جا کے وہ واقعی میں جہنم میں جاتا ہے یا نہیں جاتا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہم کوئی اس چیز پر فخر نہیں کر سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راجہ داہر ہمارا ہیرو ہے. محمد بن قاسم تو آؤٹ سائڈر تھا، ہم تو اس کو ہیرو نہیں مانتے. یہ لوگ آج بھی پاکستان میں موجود ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مشرک بتوں کی پوجا کرنے والا آپ کا ہیرو بن جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس علاقے میں پیدا ہوا، کیونکہ اس سے آپ کا زمین کا تعلق ہے یا خون کا، قبیلے کا تعلق ہے. یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے میں لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اور جب لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کی کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ نان مسلم کی کمیونٹی میں خود اٹھ کر چلے جاتے ہیں،
تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے انہیں لوگوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، انہیں سے دوستیاں ہوتی ہیں، انہیں سے تعلق بنتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نان مسلم سے دوستی نہیں کر سکتے، ضرور کریں. قرآن شریف میں جو منع کیا گیا ہے وہ تو دلی دوستی کے لحاظ سے، ایسی دوستی جس میں آپ کے کو راز آشکارا ہو جائے قومی، وہ فرق چیز ہے. However، جب آپ ایک ماحول ہی چینج کر لیتے ہیں تو اس ماحول سے یہ نیچرل ہے کہ پھر آپ کا ان سے ایک ذہنی اور قلبی تعلق پیدا ہو جائے گا، اور وہ ترقی کرتے کرتے اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر آپ کے سامنے اصول اور عقیدے نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے. جب آپ ایک ایسے معاشرے میں جائیں گے جہاں پر لوگ ہر رات ڈنر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شراب پیتے ہیں، اگر انہوں نے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی، تو ظاہر سی بات ہے پہلے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کا معاشرہ ہے، تو ان کا حق ہے، وہ ان کی میجورٹی ہے، وہ جو مرضی کریں. بٹ آپ کو وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا، اور پھر اتنا ایکسیپٹیبل ہو جائے گا کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، آپ کو یہ نہیں لگے گا، آپ کو شراب کی اسمیل سے جو متلی پیدا ہوتی ہے وہ ہونی بند ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے آپ کہیں شراب پینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ اس چیز پر آ جاتے ہیں. وہاں جس قسم کے لوگ وہ لباس استعمال کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کے کراہت آتی ہے اس سے. جب آپ اس ماحول میں رہنا شروع ہو جائیں گے تو کراہت آنی بند ہو جائے گی، ایونچولی آپ اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے. وہاں جو ان کا اب جو نئے کلچر بن گئے ہیں اور ان کے قانونی لحاظ سے جس قسم کے قانون بن گئے ہیں، تو آپ کے لیے وہ چیزیں بھی ایکسیپٹیبل وہ تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. کلاسوں کے اندر یہ تربیت دیتے ہیں کہ جی آپ نے ایسے لوگوں کو برا نہیں سمجھنا جن کے اندر ایک بچہ ہے اور اس نے صرف دو مائیں ہیں اور انہوں نے آپس میں شادی کی ہے دو عورتوں نے. تو وہاں تو اب یہ والی، تو جب آپ کوئی مسلمانوں کی کمیونٹی چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ملک میں بھی بہت سارے مسائل ہوں گے، آپ کے ملک میں بھی لوگ گناہ کرتے ہوں گے، آپ کے ملک میں بے حیائی ہوگی. اب آپ نے ڈسیزن کرنا ہے کہ کہاں ماحول ایسا ہے جو ریلیٹیولی بہتر ہے. تو جو ریلیٹیولی بہتر ماحول ہے اس کے اندر کیئر کرنی چاہیے، ورنہ ایونچولی یہی ہوتا ہے. اور یہاں تک ہوا کہ حضور کے صحابہ میں سے بھی مثلاً ایک واقعہ ہوا جب فتح مکہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گے تو انہوں نے انفارمیشن بھیج دی تھی ایک صاحب نے. خیر پھر انہوں نے معافی مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اس لیے ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تان کی جائے. مگر جو خون کے تعلق ہوتے ہیں، جو قرابت کے تعلق ہوتے ہیں، ان کی یہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم. اور نہیں کرتا اللہ یہ کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد اس کے کہ اس نے ہدایت دی انہیں، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض. یہ لہو پہلے آ گیا، نارمل اسٹرکچر میں لہو بعد میں ہوتا ہے. تو ملک السماوات ہی لہو ہوتا، تو لہو پہلے آ گیا، اس سے پھر ایمفیسس ہو جائے. اللہ ہی تو ہے، انا سے بھی ایمفیسس، اس سے بھی ایمفیسس. تو اللہ ہی تو ہے جس کی بادشاہی ہے آسمانوں پر اور زمین پر. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ باب افعال سے ہیں. یعنی اب یہ ساری گفتگو کے بعد یہ ایک طرح سے اس کو مزید ایمفسائز کیا جا رہا ہے توحید کے مضمون کو، کہ مشرکین سے تمہیں جو کٹ آف ہونے کے لیے اور ان کے لیے دعائیں مانگنے سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، وہ جرم ہے شرک، اور تم ہو موحد. اور اس توحید کے اوپر فوکس کرو، اور اس توحید کا فوکس کیا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس کی بادشاہی آسمان اور زمین میں، وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. اور کسی کی کیا اوقات ہے پوری کائنات میں، چاہے جو مرضی ہو، چاہے جبریل امین ہو، کسی کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار یا دوست اور نہ ہی مددگار. ولی کا مطلب مددگار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے. نصیر بنیادی طور پہ نصرت سے ہے، مددگار. تو یہ توحید کی آیت ہے، اس میں ایک طرح سے توحید کا موضوع کو یا مضمون کو دوبارہ سے ایک آیت میں سمرائز کر کے پھر بتا دیا گیا.
اور اس کے بعد پھر آگے بات چلتی ہے، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا دوست اور نہیں مددگار۔ لقد تاب اللہ علی، بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا، اور جب اللہ کسی کی طرف لوٹتا ہے تو اپنے بندے پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ تو تواب کا مطلب ہوتا ہے بہت رجوع کرنے والا، بہت پلٹنے والا۔ اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا۔ بندے کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بہت توبہ کرتا ہے۔ جب بندے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ آتا ہے الہ کا، جو پریپوزیشن آتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے اللہ کی۔ تو مہربان ہوا اللہ، یا توبہ قبول کی اللہ نے، رحمت کی نظر کی اللہ نے، علی النبی، نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی نظر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی نظر کی، یہ جو آپ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی اجازتیں دے دی۔ سورۃ توبہ میں پہلے بھی ہم آیت 43 میں یہ پڑھا ہے کہ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو یہ اگرچہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ بالکل صحیح تھا ایک نارمل لوگوں کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ آپ کے لیے اس سٹیج پر یہ مناسب نہیں تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو چیزیں عام لوگوں کے لیے بعض اوقات اچھی ہوتی ہیں، وہ شو کرتی ہیں رحمت کو، شفقت کو، اللہ کے رسولوں کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں کہ نہیں، اب آپ نے اس معیار سے تھوڑا آپ ہٹ گئے جو نبیوں کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، مگر وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہی چیز ایک طرح سے یہ دوبارہ آ رہی ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر کی نبی پر، اور مہاجرین پر بھی کی، اور انصار پر بھی کی۔ یہ کون ہے؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اس کی، فی ساعۃ العسرہ، اسرت کی گھڑی میں، تنگی کے وقت میں، تنگی کے وقت میں جنہوں نے نبی کی پیروی کی ان پر اللہ رحمت کی نظر کرتا ہے۔ یعنی ایسے ہی بے وجہ آرام سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام پہ چل بھی گئے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل درجات کن کے ہیں؟ اصل درجات ان کے ہیں جو تنگی کے وقت میں اپنے نبی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ جب ان پر سختی آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹتے نہیں۔ اصل تو وہ لوگ ہیں جن کی تعریف ہو رہی ہے، اور ان لوگوں میں بھی پہلے مہاجرین ہیں، ظاہر ہے انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، مکہ میں ہی بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی شروع کر دیں۔ پھر انصار بھی ہیں جنہوں نے مدد کی، بٹ یہ اگلے درجے پہ آتے ہیں۔ کیا انہوں نے کیا؟ غزوہ تبوک ان سیلف ایک بہت تنگی کا وقت تھا، بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل مرحلہ تھا، اور اس سے پہلے بھی ساری زندگی حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان سب پر اللہ نے رحمت کی نظر کی، من بعدی، بعد اس کے کہ، یعنی بیچ میں ایک چیز ایسی ہوئی، ما کادا، جو کادا کا مطلب قریب ہو، جو قریب ہوئے، یزیغ قلوب، ان کے دل، زاغا یزیغو کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، ٹیڑھا ہو جانا، تو ٹیڑھے ہونے کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ کادا جکادو کا مطلب تھا کسی چیز کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا، بنیادی وہ مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے ارادہ کرنے کے لیے، مائل ہونے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ یہ کادا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، جیسے کانا ہوتا ہے، تو کادا کے ساتھ عام طور پہ پھر آگے یہ مضارع آتا ہے۔ تو قریب ہو چکے تھے دل ان کے ٹیڑھے ہونے کے، کن کے دل؟ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے تھوڑے سے جن کے دل ذرا ٹیڑھ کی طرف جا رہے تھے، یعنی ان سے کچھ کوتاہی ہو گئی۔ وہ کوتاہی کی اب ڈیٹیل آگے آئے گی،
یعنی جو نہیں شامل ہوئے. ایک تو منافقین تھے جو جان بوجھ کر نہیں شامل ہوئے، وہ تو منافقین تھے، ان کو تو اگنور کر دیا نا، ان کا معاملہ آگے چھوڑ دیا. ایک وہ تھے جو ضعیف تھے، جو جینوئنلی نہیں جا سکتے تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، یا بیمار تھے، کیپیسٹی نہیں تھی، عورتیں بچے تھے. اور ایک وہ تھے جو مومن بھی تھے، اور وہ مہاجروں انصار میں شامل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تنگی ترشی میں حضور کے ساتھ ہی رہے. یہ اس موقع کے اوپر ان سے کمی کوتاہی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ ثم تاب علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان پر رحمت کی نظر فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، رافت ہے اس کے اندر، رحمت ہے اس کے اندر. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجروں پر اور انصار پر رحمت کی نظر فرمائی، وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا نبی کا تنگی کے وقت میں، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نگاہ کی. بے شک وہ بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے. اب جو لوگ نہیں غزوہ تبوک پر جا سکے، ان میں سے کچھ کا ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. 3 لوگ ایسے تھے جن کی ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے، اور پھر یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ان میں سے ایک کعب بن مالک کی طرف سے، جنہوں نے اپنا یہ پورا واقعہ بتایا کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک کیوں نہ ہو سکے. تو ان کا سارے غزووں میں شامل تھا، غزوہ بدر میں نہیں تھا، لیکن غزوہ بدر ایسا تھا جس کے اندر کوئی نفیر عام نہیں تھی، سب نے شامل ہونا نہیں تھا، تو میں نہیں ہو سکا، حضور نے کوئی خفگی نہیں کی. لیکن اب یہ سچویشن تھی کہ اس وقت میرے پاس قوت بھی تھی اور پیسے بھی تھے، اور 2 اونٹ تھے میرے پاس موجود. زندگی میں کبھی 2 اونٹ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، تو غزوے پہ جانے کے لیے 2 اونٹ، ایک اونٹ بہت تھا، یعنی اس وقت تو ایک اونٹ کے ساتھ 20 لوگوں نے سفر کیا. تو اوپر سے اس کا اعلان تھا بڑا کلیئر، یعنی ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پہ جاتے تھے تو کلیئرلی نہیں بتاتے تھے. اس موقع پر گرمی بھی تھی، سفر بھی لمبا تھا، دشمن بھی سپر پاور تھی، تو حضور نے کلیئرلی سب کو بتا دیا کہ تیاری کر لیں، اور آپ نے بتا دیا تھا کہ تبوک ہم جا رہے ہیں. اب مسلمان اتنے تھے کہ وہ رجسٹر کرا رہے تھے اپنے نام، اور کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا تھا اگر کوئی 2-4 لوگ اس میں اپنے نام نہ. ہوا یہ کہ پھل پکنے کا زمانہ تھا، موسٹ پرابلی کھجور کا زمانہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمان بھی تیاریاں کر رہے تھے، اور میں نے بھی سوچا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا. پھر سوچا اچھا کل کر لوں گا، اچھا کل کر لوں گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے ویسے، عصر کی نماز کے وقت. اسی لیے قرآن شریف میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ عصر کی نماز کے وقت آدمی کہتا ہے اچھا ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں، اگر جماعت کی صحت رہ گئی تو وہ نماز مس ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ روزانہ آج کل کل پرسوں کرتے رہے، اور سوچا کہ میں تیاری کر لوں گا، لیکن دن گزرتے چلے گئے اور وہ تیاری نہیں کر پائے، اور مسلمان روانہ ہو گئے. جب روانہ ہو گئے پھر بھی انہوں نے کہا کہ اچھا میں کل کر لوں گا، میں میرے پاس تو اونٹ ہے، میں تو تیز سے نکلوں گا، وہ تو آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے، میں اکیلا ہوں گا اور میں جا کے ان کو کیچ کر لوں گا. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر بہت آگے گزر گیا. تو پہلے میں یہ سوچتا رہا کہ بس ابھی یہ ذرا فصل کو ہینڈل کر لوں اور پھر نکل کے بس کیچ کر لوں گا، اور پھر مجھے لگا کہ نہیں، اب میں نکلوں گا بھی تو میں پہنچ نہیں سکتا، اب پاسبل نہیں ہے کہ میں ان کو کیچ کر سکوں، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں. اب جب میں نکلتا تھا تو مدینے میں مجھے دکھ ہوتا تھا، کیونکہ یا تو لوگ منافق تھے جو محسوس ہو رہے ہوتے تھے کہ منافق ہے، چہروں سے اب اندازہ ہو رہا ہوتا تھا، اور یا وہ لوگ تھے جو معذور تھے، ضعیف تھے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف واپس لا رہے تھے تو میں سوچتا تھا کہ کوئی بہانہ کروں، سب سے مشورہ کیا، اور اینڈ میں نے سوچا کہ اگر میں بہانہ کر بھی لیا، جھوٹ بول بھی لیا، تو میں بچ تو نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی سے بتا دیں گے، اس کا امکان موجود تھا. تو میں نے کہا میں سچ ہی بولوں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ مسجد میں آئے، تو اب لوگ آنے شروع ہو گئے، اور قسمیں کھا کھا کے اپنے عذر بیان کرنے شروع کر دیے. اور شاید اسی حدیث میں 80 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے عذر بیان کر دیے.
حضور نے ظاہراً اس کو قبول کر لیا اور ان کے لیے دعا فرما دی. پھر یہ بات کی آیتیں ہوں گی نا کہ آپ نے منافقین کے لیے دعا نہیں کرنی. پھر جب میں نے سلام کیا تو اب مجھ سے آپ مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ تم غزوے میں شریک کیوں نہیں ہوئے, کہ تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں, سواری تو میرے پاس تھی. پھر میں نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ کے سامنے کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو میں کوئی عذر گھڑ کے اس کی ناراضگی سے بچ سکتا. مجھے بڑی خوبصورت بات کرنی آتی ہے, لیکن اللہ کی قسم اگر میں آج آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے راضی کر بھی لوں تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں, آپ کو خفگی ہوگی, لیکن پھر مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو مجھے کوئی عذر نہیں تھا, میں کبھی اتنا فری نہیں تھا, کبھی اتنا صاحب استطاعت نہیں تھا, اور میں پھر بھی آپ کا شریک نہیں ہوا. نبی کے وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص نے بات کی ہے سچی. پھر انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کو فیصلہ کرے گا. اب جب وہ آئے تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے, سب کو پتا ہے تم اتنے نیک ہو, تم نے کوئی پہلے گناہ نہیں کیا, اور تم نے کوئی عذر کیوں نہیں بیان کیا؟ اور حضور والے استغفار کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. تو لوگوں نے اتنی ملامت کی کہ پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے واقعی اب جاؤں اور کوئی جھوٹا عذر کر رہا ہوں. پھر میں نے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے جس نے میرے ایسا کام کیا, تو انہوں نے پھر دو لوگوں کے نام لیے, مرارہ بن ربی عمری اور ہلال بن امیہ. پھر ٹوٹل تین لوگ ہو گئے. ان تین لوگوں کا اگلی آیت میں ذکر ہے. تو تینوں بدری صحابی تھے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کیا تو میں نے بھی صحیح کیا ہے, سچ بات حضور کو بتائیے. اس کے بعد ہمارا بائک آؤٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم لوگوں کو بات کرنے سے منع کر دیا. لوگ ہم سے الگ رہنے لگے, ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. 50 دن ایسے گزرے, اور جو باقی کے دو ساتھی تھے تو گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے, بس بیٹھے روتے رہتے تھے. میں جاتا تھا نماز میں شریک ہوتا تھا, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. میں حضور کی خدمت بھی جاتا تھا, آپ کو سلام کرتا تھا, پھر دیکھتا رہتا تھا کہ سلام کے جواب میں حضور کے مبارک ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں ہے. اور میں چیک کرتا رہتا تھا کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے, لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تھا آپ رخ مبارک پھیر لیتے تھے. تو حضور کو بھی ظاہر ہے اپنے صحابی سے محبت تھی, اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کب معاف کرتا ہے. بیچ میں ایک غسان کے بادشاہ کا خط آ گیا, جس نے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہارے ساتھ زیادتی کر دی ہے, تو تم کو ذلیل تو ہونی, تو آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تم سے بڑا بہتر سلوک کر. لیکن وہ ہماری طرف دنیا دار تو تھے ہی نہیں, وہ تو اللہ کے نبی کے سچے صحابی تھے. انہوں نے اس کو ڈال کے تندور میں جلا دیا خط. پھر 40 دن کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی بیوی سے بھی قطع تعلقی کر لو, تو انہوں نے بیوی کو بھی میکے بھیج دیا. کرتے 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 50 دن پورے ہو گئے. اور پھر جب میں فجر کے وقت بیٹھا تھا تو میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین میرے لیے تنگ ہو رہی تھی, تو کسی نے اعلان کیا کہ اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو. یہ سنتے میں سجدے میں گر گیا کہ مجھے یقین تھا کہ اب اللہ معاف کر دے گا. اور پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا فجر کی نماز کے بعد. مجھے بھی باقی دو ساتھیوں کو بھی بشارت دے دی. اب لوگ جوک در جوک مبارک دینے آ رہے تھے. تو پھر حضور کے پاس گئے, حضور سے ملے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں اب توبہ کی قبولیت کی تھی, میں اپنا سارا مال اللہ رسول کی راہ میں خرچہ کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, کچھ اپنے پاس بھی رکھو. اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی, اب میں اپنے توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچ بولنے کی, حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ظاہر سی بات ہے اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے, ہماری کمی کوتاہیوں پہ اس طرح کی گرفت نہیں ہے, لیکن بہرحال قیامت والے دن جا کے تو گرفت ہوگی. تو اس میں, اس واقعے میں جو لیسن ہے, میسج ہے, وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے اصحاب بھی ہیں جب ان سے کمی کوتاہی ہوگی تو ان کے ساتھ بھی پھر سخت رویہ رکھا جائے گا, اور جو منافق ہیں ظاہر سی بات ہے ان سے اس سے زیادہ سخت رویہ ہوگا, لیکن قیامت والے دن جا کے بھی. اس طرح ہمارے ساتھ اب وہ بائک آؤٹ تو نہیں ہو سکتا, معاشرتی مقاطعہ تو ہو نہیں سکتا جو ان تین عظیم صحابہ کے ساتھ ہوا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. لیکن قیامت والے دن جا کے تو پھر ہمارا معاملہ سختی والا ہوگا. تو اس لیے جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس حکم کو فالو کریں, بجائے اس کے کہ اس کی نافرمانی کریں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور تین لوگوں پر بھی, جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا, وہ تابہ, اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ندا کی, تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار وعلی الثلاثۃ, تو نبی, مہاجرین, انصار کے ساتھ ان تین لوگوں پہ بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی. خلفو, جو پیچھے چھوڑ دیے گئے,
یہاں خلفو سے ویسے غالباً مراد ہے جن کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین. ذاکا یذیقو کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، اور اس سے اردو میں جو لفظ کا استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہم کرتے ہیں مذائقہ، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. تو تنگ ہو گئے ان کے اوپر زمین، بیما رحبت، اس کے سبب یا اس کی وجہ سے یا اس کے باوجود کہ وہ رحب ہے. رحوبہ کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا. اسی سے پھر جو لفظ بنتا ہے مرحب، ایک لفظ بنے گا مفعل کے وزن پہ، اور مرحب پھر بولتے ہیں مرحبا، یعنی خوش آمدید، یعنی آپ کے لیے ہمارے دل وسیع ہے، ہمارا گھر کھلا ہے، آئیے تشریف لائیے، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. تو زمین تنگ ہو گئی باوجود اپنی وسعت کے. وذاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، یعنی ان کی جانیں تنگی میں پڑ گئیں. وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ ملجأ من اللہ، کہ کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں اللہ کے سوا، ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں فرار نہیں ہو سکتے. وہاں یہ نہیں ہوا کہ اگر غسان کے بادشاہ کا خط آیا تو انہوں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے، یہ لوگوں تو ہمارا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے کتنے اور چلے جاؤ. نہیں، جتنی شدت سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوا، اتنی ہی بے قراری سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور ڈال دیا کہ اگر اللہ نے گرفت کی ہے تو پناہ بھی وہی دے سکتا ہے، پھر اس کے سوا کوئی ماوا ملجا ہے ہی نہیں. استغفار ہی کرتے رہے مستقل، اور دو تو بالکل ہی گھر میں رہ گئے اور روتے رہے، اور یہ بھی ہر وقت اس آس میں بیٹھے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی نظر کرتے ہیں، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے. تو جب اتنی ان کے اندر بے قراری تھی، توبہ کی، تو ثم تاب علیہم، تو اس نے رحمت کی نگاہ کی ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، یعنی اس نے توفیق عطا فرمائی اس بات کے لیے کہ وہ سچی توبہ کر سکیں. یہ جو توبہ کی توفیق ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. جب انسان اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے ایک غلط کام کرنے کے اوپر کہ پھر اس کو توفیق بھی پیدا نہیں ہوتی. توفیق ہوتی تب ہے کہ جب انسان کے اندر ایک خواہش ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی، اللہ تعالیٰ کا احساس ہو. اب کوئی غلط کام ہو تو اس پہ کوئی، اس کو شرمندگی، کوئی احساس، یہ جو ہوتا ہے نا، جیسے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ پھر اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ احساس ختم ہو جاتا ہے. جو سورہ بقرہ میں اس کی اس معنوں میں تصویر کشی کی گئی ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، یہ ایک آدمی برائی کرتا ہے اور پھر اس کی جو خطا ہے، یہ اس گناہ کی جو برائی ہے وہ اس کو گھیر لیتی ہے. مطلب یہ کہ اس کو کوئی شرمندگی ہونی بند ہو جاتی ہے. وہ غیبت کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں، میں غیبت تو نہیں کر رہا، میں تو ویسے ہی بات کر رہا ہوں. وہ جھوٹ بولتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو ٹھیک ہے ایسے تو. وہ رشوت لیتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ رشوت تھوڑی ہے، یہ تو ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے. وہ اس حد پہ پہنچ جاتا ہے، اس کی گناہ کی برائی اس کو گھیر لیتی ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن جب وہ کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ سچویشن آ جاتی ہے جب دل پر مہر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، لوگ خدا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ خدا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو خدا بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی ہے، کر رہا ہے ایک آدمی غلطی، کھا رہا ہے رشوت، اس کو جو بھی مجبوری ہے وہ رشوت کھا رہا ہے. کوئی اس کی مجبوری ہے وہ چوری کر رہا ہے، اس کا کوئی بچہ بیمار ہے وہ کہیں سے غبن کر کے بچے کا علاج کر رہا ہے. جو اندر سے یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف ندامت، شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس گناہ سے نکل آؤں. کسی کو شراب کی عادت پڑ گئی ہے تو یہ نہیں کہ جی شراب پی لے تو کیا ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں، اللہ رحمان رحیم. یہ ہے ڈٹائی. جو ڈٹائی پہ اتر آتے ہیں ان کو تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق تبھی ملے گی جب اندر سے احساس ہو، اور اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. کیونکہ شراب پینے پہ، نماز نہ پڑھنے پہ، غیبت کرنے پہ تو امکان ہے کہ انسان کو احساس ہو اندر سے
ہمیشہ نہ ہو تو کبھی کبھار ہی ہو جائے. بدعت میں تو انسان الٹا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں. ہاں نماز کے بعد دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. اب یہ جنازہ اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت، وہ حضور کا تو وہ طریقہ سے دور دور تک ایسا ہے ہی نہیں. آج کل نمازوں کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بے شمار بدعتیں ہیں جو معاشرے میں پھیل گئی ہیں، اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. تو ادھر تو خیر توبہ کا سوال ہی کہاں سے پیدا ہونا. باہر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر کی تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم. بے شک اللہ ہی تو ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو رحم کرتا ہے. اللہ کے سوا تو کوئی ہستی ایسی ہے نہیں جس تو توبہ قبول کرے گا، جس کو آپ اپنا ماوا ملجا سمجھیں گے، جس کو اپنا ٹھکانہ سمجھیں گے، اور وہ آپ کی غم گساری کرے گا. کوئی نہیں کرے گا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور ان تین پر بھی رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ ٹال دیا گیا تھا، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین اپنی وسعت کے باوجود، اور ان کی جانیں بھی تنگی میں پڑ گئیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ کے سوا. پس اس نے ان پر رحمت کی نگاہ کی تاکہ وہ توبہ کریں. بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ہماری جو اسلامی تاریخ ہے رضوان صاحب، وہ چینج جی ہوتی ہے مغرب کی نماز میں. یعنی مغرب کی نماز میں اسلامی دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بیچ کی نماز اگر اس طریقے سے گنی جائے تو وہ فجر بنتی ہے. نہیں، میرا خیال ہے جو 24 گھنٹے ہیں نا جاگنے کے لحاظ سے، بیچ کی نماز اس جی حساب سے ہی ہے. اور اپیرنٹلی اس نماز سے مراد ہے عصر کی نماز. اور عصر کا وقت ایسا اچھا ہوتا ہے جہاں پہ کافی چانس ہوتا ہے کہ آپ اگر جماعت مس ہو گئی نا ایک دفعہ اور آپ کام میں لگے ہوئے ہیں تو کافی چانس ہوتا ہے کہ نماز مس ہو جائے. اس لیے خاص اس کی حفاظت کی تلقین کی. جب آپ کو لگتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل پڑے ہیں، یہ گلٹ کا احساس آپ کے اندر ہوتا ہے اور آپ کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ سے فرگیونیس سیکھ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی قبول کر کے آپ کو راستہ دکھا کے ہدایت دے دی ہے. آف کورس اٹس اے لانگ جرنی. آپ اسلام میں تو اتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہے فار پیپل لائک می ایٹ لیسٹ. تو اگر آپ اپنے دوستوں کے لیے بھی وہی دعا کریں، اسی شدت سے آپ فیل کریں کہ جو آپ کے قریبی دوست ہیں یا سب دوستوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہدایت دیں، بیکاز یو وانٹ دا بیسٹ فار یور چلڈرن، یور فیملی، یور فرینڈس. تو پھر کس طرح کنڈکٹ کرنا چاہیے؟ دوستوں کو بھی تو لگ سکتا ہے نا کہ آپ شاید ایروگنٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ کی نیت نہیں ہے ویسی. اور پھر یہ کہ آپ کچھ صحبت سے دور بھی ہٹنا چاہتے ہیں، بیکاز آپ جس طرح آپ نے ایکسپلین ابھی کیا، تو آپ ایک سرٹن کراؤڈ سے دور ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی لائف سٹائل چینج ہونے لگتی ہے. تو لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ آپ ایروگنٹ ہو رہے ہیں یا آپ چینج ہو رہے ہیں، جو بھی. تو انسان کیسے کرے پھر کہ ایروگنس کا وہ نہ ہوئے اس میں ایلیمنٹ؟ ایشو یہ ہے کہ جب تو دوست ایسے کام کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو اس میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو، چاہے ان کو جو مرضی لگتا ہے. یہ تو ہے ایک چیز، اس میں کوئی ٹھیک ہے. پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کہیں مہندی کا فنکشن ہے، اس پہ ڈانس ہو رہا ہے، تو آپ اس میں شامل نہ ہو، گئے اور اٹھ کے آ جائیں. اس کے بعد وہ کہیں گے یہ بہت ایروگنٹ ہے، بہت اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہیں. وہ کہتے نہیں، وہ سب لوگ جو کہتے تھے ہمیشہ سے، وہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ لو جی یہ بڑے پاکیزہ لے گا، واہ 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 یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. تو وہ تو جی لوگوں نے کہنا جی ہے، اس کا کوئی شو. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے ان کو بات کرنی ہے کہ بھائی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل ہے میرے خیال میں یا نحل ہے، اس کے اندر یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف پکارو حکمت کے ساتھ اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ. یعنی جو آپ ان سے گفتگو کریں وہ گفتگو خوبصورت ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا تم یہ کر رہے ہو بس ٹھیک ہے پھر تم تو جہنم میں ہی جاؤ گے، یا ٹھیک ہے تم
فلاں نے یہ کیا، یہ تو بالکل جہنمیوں والا کام ہے، وہ آپ نے ٹھیک ہے. بعض اوقات جہنم کا ذکر بھی کریں گے سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اکثر اوقات آپ ان کی توجہ دلائیں گے کہ قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اور ان کو اخلاق سے حکمت کے ساتھ دین کی بات پہنچائیں گے. یہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد دل میں جتنی مرضی تڑپ ہو اور جتنی مرضی خواہش ہو، جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے دو، اپنی فیملی کے دو بندوں کے علاوہ باقی پوری بستی کو، ایک بندے کو اپیرنٹلی مسلمان نہیں کر سکے، وہ عاشقی میں ذکر آتا ہے. تو ہم کیا، اور ہماری جی. حیثیت کیا، ہم نے کوشش کرنی ہے. نہ تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں نہیں اس نے تو ماننا ہی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، نہیں، وہ ان سے چھوڑا نہیں خاص طور جاتا پہ نا رضوان صاحب. نہیں ہاں چھوڑنا ٹھیک چاہیے ہے. بھی نہیں نا، وہ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ ٹھیک کو ہے. پتا ہے نا کہ مانے گا یا نہیں مانے گا، آپ کو کیا پتا ہے. بالکل. اور ہم دعا تو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک دعا ہے. بھی کریں گے اور اپنی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، لیکن ایفرٹ کرنی چاہیے خوبصورت نصیحت کے ساتھ. ایفرٹ ٹھیک ہے. ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ اگلا الٹا متنفر ہو جائے، یا اگلا آپ سے جل جائے گی یا سڑ جائے گی، یار یہ کیا بکواس. خوبصورت نصیحت جیسے قرآن سے اگزامپل دے کے، کوٹ کر کے. وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی خوبصورت نصیحت. وہ تو دیکھیں ٹھیک ہے. انسان قرآن سے دے، ویسے کسی کو بھی سمجھانا ہے نا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کرنی تھی نا، وہ جو جیل میں مشرک تھے ساتھ، تو انہوں نے جو نصیحت کی، وہ قرآن میں اس کے الفاظ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں، اور میں نے تو اس قوم کو چھوڑ دیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تھے. اب بتاؤ بھلا، ایک خدا بہتر ہے یا بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا بہتر؟ اب یہ خوبصورت نصیحت ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا اچھا تم نے اللہ کا شریک بنایا اور تم مشرک ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں ہے مشرکوں کا انجام کیا ہوگا، تم پکے جہنمی ہو، تم سیدھے فوراً بعد آ جاؤ، آج سے بات شرک نہ کرنا. وہ انہوں نے جس طرح سے بات کی، اب وہ سنتے صاحب مسلمان ہو گئے؟ شاید نہیں ہوئے، لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے خوبصورتی. اب اس نصیحت کے اندر کوئی قرآن یا کوئی کتاب کی نہیں کی، ایک کامن جنرل بات کی. آپ کا بچہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اب آپ اس کو کہیں کہ جی، جیسے ویسے تو اجازت ہے نا 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں ایک سیویئر کیس کے اندر، مگر آپ اس کو طریقے سے بتائیں کہ بھائی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو دیکھو مجھے اس کا کتنا گناہ ہوگا، یہ میرے پر کیا امپیکٹ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا. کوئی نہ کوئی لاجیکلی. اور ہم سب کو دنیا میں بڑی خوبصورت باتیں کرنی آتی ہیں. ہم جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رشتے داروں کو ہینڈل کرتے ہیں، تو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کرتے ہیں. اس کام کے اندر بھی سوچیں گے تو لاجکس سمجھ آ جائیں گی. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ہمیں کوئی گفٹ دے تو اگر مجھے کسی نے گفٹ دیا میں خاموش رہوں تو وہ گل فیل کرے گا نا کہ یار یہ بڑا بدتمیز ہے. تبھی ہمیں کہنا ہے تھینک یو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نماز جو اس ٹوکن آف گریٹیچیوڈ، اللہ ہماری نماز دینی چاہیے، اظہار ہے کہ ہم مشکور ہیں اس کے. اور تیسرا اثر یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال سے میں اس بات کو واضح کر دوں. سر ایک بچہ جو ہے نا، ایک پڑھ رہا ہے 10-12 سال کا بچہ، تھک گیا پڑھ پڑھ کے، تو اس میں ماں کا اور باپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. والد صاحب آتے ہیں دودھ کا گلاس لے کے، بیٹا تو تھک گیا، یہ دودھ پی تو ٹھیک ہو جائے. وہ کہتا بابا میرا دل تھا. تو ابا جی 10 باتیں سناتے ہیں، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تجھے مل رہا ہے نا، تجھے اس کی قدر نہیں ہے. ان سے پوچھ جن کو دودھ ملتا نہیں. یہی دودھ ماں کے آتی ہے گلاس، وہ سر پہ اسے ہاتھ پھیرتی ہے، میرا بیٹا بہت محنت کر رہا، اللہ تجھے کامیاب کرے گا، یہ دیکھ میں تیرے لیے دودھ لائی ہوں، اس پہ میں نے روح افزا ڈالا ہے، اس کا رنگ دیکھ، تو پیے گا، تیرا تیرا جو ہے نا بونس اسٹرانگ ہوں گی، تیری یاداشت بہتر ہوگی، تو اچھا پرفارم اچھا آئے گا. وہ دودھ کا گلاس پی لے گا. ہم میں سے کچھ لوگ آف کورس رہتے ہیں جی اپنا ایسے ملکوں میں جدھر اکثریت جو ہے غیر مسلموں کی ہے، یا کچھ کولیگ بھی ہیں جن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے جی. تو اس میں جی یہ تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں جی کہ غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم انٹریکشن رکھیں، ان کے ساتھ ہم رکھیں تاکہ یہ کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں. لیکن پھر دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ دوستی اتنی ڈیپتھ میں نہ چلی جائے کہ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اہل ایمان جو ہے نا، مطلب مشرکین سے الفت کی الفت کی طرف نہ جاؤ. ہاں جی. تو اس میں کدھر لائن ڈرا کی جائے کہ ان کے ساتھ کتنا انٹریکشن رکھا جائے، کدھر ہم لائن ڈرا کریں کہ یہ جو ہے نا جی ادھر ہم نے انٹریکشن نہیں رہا، اس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں جی. دیکھیں جو مین، جو قرآن شریف میں جو جس کے اوپر فوکس کیا گیا نا، وہ تو ہے کہ ایسی دوستی اس حد تک نہ چلی جائے
کہ آپ کے قومی لیول پہ نقصان دہ ہو. اس وقت جو سچویشن تھی مسلمان برسر پیکار تھے مشرکین سے بھی اور یہود سے بھی. تو یہودیوں عیسائیوں سے بھی ایسی دوستی نہ ہو جو تمہارے لیے مسلمانوں کے اوور آل اجتماعی مفاد کے خلاف ہو, اور مشرکین سے بھی ایسا تعلق نہ. یہ اپنی جگہ ہے. باقی اس وقت تو مسلمانوں کے مثلاً ماں باپ بھی مشرک تھے, تو اس میں کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ تم نے جس کو انسانی ہمدردی والا تعلق ہے وہ نہیں رکھنا. تو انسانی ہمدردی والا تعلق رکھنا چاہیے. اب ان ملکوں میں جب ہم رہتے ہیں تو قومی مفاد کا وہ بہت زیادہ عام طور پہ مسئلہ نہیں ہوتا, انلیس کہ کسی کو کوئی وہ سی آئی اے والا اپنا ایجنٹ بنانے وہ ڈاکٹر شکیل کی طرح, بٹ ادروائز ایشو نہیں ہوتا. ہاؤ ایور وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ دوستی تعلق رکھتے ہیں تو جو ان کے عقائد اور جو ان کی پریکٹسز ہیں جو بالکل دین کے خلاف ہیں, جیسے میں نے مثال دی شراب پینے کی, تو آپ اس سے بالکل کیئر لیس ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو وہاں پر آپ کو ان سے کلیئرلی, مثلاً میں سادہ مثال دیتا ہوں, لڑکے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اب وہ اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں ڈچ کر کے کھانا کھا رہے ہیں, اب ڈچ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور کچھ نے شراب بھی منگا دی. تو جو مسلمان ہے وہ کہیں گے میں اس شراب کے اندر پیسے نہیں ڈال سکتا, میرا ریلیجن اس کو الاؤ نہیں کرتا. اب وہ اس کو قدامت پسند سمجھیں, جو مرضی سمجھتے رہیں. وہاں پہ بڑی کلیئر لائن ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, سخت زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے, بٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں, ساتھ آپ کے ہندو رہتے ہیں, وہ پرساد لے کے آ گئے کہ لیں جی پرساد کھائیں, اور آپ کہیں لیں جی اب انسانی ہمدردی اور تعلق داری ایسے پرساد کھانا پڑے گا, آپ کہہ دیں گے بھائی ہم پرساد نہیں کھا سکتے, چاہے وہ سیب اور مٹھائی ہو. یہ بتوں کی جو اوپر سے وار کے آپ چیز لاتے ہیں وہ ہمارے دین میں حرام ہو جاتی ہے, ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے, سوری ہم نہیں کھا سکتے, اینڈ آف دا اسٹوری. اب ان کو پولائٹلی طریقے سے ان کو بتا دیں, اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے اس کو سمجھ جائیں گے, اور زیادہ تر لوگ ایسے سمجھ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ اس پر ناراض ہو جائیں گے. تو جہاں آپ نے اس چیز پر فوکس رکھنا ہے کہ جو آپ کی دینی اقدار ہیں, جو آپ کی ویلیوز ہیں, وہ ڈسٹرائے نہ ہو جائیں. عقل مندی تو یہ ہے کہ وہاں ایسے ملک میں رہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو, چاہے وہ پاکستان ہے, ملیشیا ہے, سعودی عرب ہے, کوئی بھی ایسا ملک جہاں پہ ان جنرل ایک نسبتاً اسلامی ماحول ہے, چاہے ایران ہے. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایسے ملک میں رہنا پڑ جاتا ہے جہاں پر بے شمار غیر مسلم ہیں اور اسلامی ماحول ظاہر ہے نہیں ہے, تو پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, پھر کیئرفل رہیں, اور ہر لمحے پر کیئرفل رہیں. ٹھیک ہے, لوگوں سے ریلیشن شپ رکھیں, ان کے آئے جائیں, وہ تحفے دیں, آپ ان کو تحفے دیں, ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں, مگر جہاں پر آپ کی قدروں کے خلاف عمل ہو رہا ہو وہاں پہ یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. بات کر رہے تھے نا نماز کے بعد دعا کے حوالے سے, لائک بدعت ہے وہ, اور ہم نے اس پہ کافی ڈسکشن بھی کی تھی حج کے دنوں میں بھی. تو میری دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے مطلب یہ بتایا کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ کوئی حدیث کا ریفرنس نہیں ہے جس میں حضرت وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو یا منگوائی ہو. تو اس پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت وسلم نماز مطلب پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو کچھ صحابہ آئے, انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے مطلب ذکر اذکار کیا جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور اس کے بعد درود شریف پڑھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو حضرت وسلم نے ان سے مطلب کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کہا کہ مطلب انہوں نے سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, درود شریف پڑھا تھا, اور پھر اس کے بعد ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو حضرت وسلم نے کہا کہ یہ دعا کا بہترین طریقہ ہے. مطلب میں اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ویریفائی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی میں حدیث صحیح ہے یا مطلب کوئی غلط فہمی ہے اس وے میں؟ جی اپیرنٹلی تو میری نظر سے تو ایسی کوئی حدیث نہیں گزری, اور جب بھی کوئی کسی حدیث کے متعلق یہ بتائے کہ جی یہ فلاں حدیث ہے تو اصولاً اس کو ساتھ ریفرنس بھی بتانا چاہیے. میں نے جتنی اس پہ ریسرچ کی تھی مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی. یہ ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کر کہا کہ حضور فلاں کے لیے دعا کر دیجئے, تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی اور باقیوں نے بھی کی. بٹ یہ چیز کہ جی وہ آئے اور نماز پڑھی, پھر انہوں نے ذکر کیا, پھر درود پڑھا, پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور حضور نے ان سے پوچھا, یہ مجھے تو کوئی حدیث ایسی ملی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو, اگر ایسی حدیث ہو بھی, اس سے بھی اجتماعی دعا نہیں آتی. اس سے بھی زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ اکیلا آدمی دعا کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ نہیں تھا. صحیح. کیا
آپ ہر نماز کے بعد دعا کریں جیسے ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، تو یہ دور دور ہاں تک جی کسی حدیث سے یہ طریقہ پتہ نہیں لگتا. ایون یہ والی حدیث بھی اگر دوسروں جو آپ بتا رہے ہیں بٹ میری نظر سے گزری نہیں، جنہوں نے آپ کو بتائی ہے ان سے آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ اس کا ریفرنس بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمی کوتاہیوں چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین.